बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से। खबरों के पोस्टमार्टम यानी कि खबरों के खात्मे के बाद आपसे गुफ्तगू करता हूं। आज नवंबर की तारीख है। इमरान खान से क्या उनकी बहन वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात कराई जाएगी? वो डयाला जेल में जाएंगे या फिर इमरान हाकिम शीरा, डॉक्टर उज़मा नियाजी, अलीमा खान, शाहिद हटक, मीना खान, सलमान अकरम राजा पर पानी फेंका जाएगा, बाल से घसीटा जाएगा या कैदियों को उनके हकूक दिए जाएंगे? अहम दिन। दूसरी तरफ ज़िमनी सिलेक्शन के नाम पर इलेक्शन जो हुए उसकी दर्जनों आप फुटेज देख चुके हैं कि किस तरह बगैर वोटों के जीत गया। आपने वो शराबी फिल्म का, इंडियन फिल्म है, अमिताभ का गाना था, बंद हो मुट्ठी चीज निकल जाए, ये करिश्मा देख इधर है। तो ये करिश्मा हमारे इलेक्शन कमीशन दिखाने में महारत रखते हैं। 8 फरवरी से लेके आज तक वो करिश्मे दिखा रहे हैं, हारे हुओं को कामयाब करना, वोट का टर्नआउट 5% हो, 10% हो, उसे 30% ले जाना। ये कमालात उनके ही है। यहां तक कि हरीपुर में 25,000 की लीड से जीतने वाली शहर उमर अयूब, जो उमर अयूब साहब की मिसिज हैं, उनको भी शिकस्त दे देना आरओ के दफ्तर के बाहर खंदके खोद कर। और बदकिस्मती देखें, मुस्लिम लीग की क्यादत, जो इलेक्शन हुआ ही नहीं, जिसे जेल में बैठे शख्स इमरान खान ने बाइकाट किया था 2 सीटों के अलावा, 13 में से 2 सीटों पे इलेक्शन लड़े ही तो किया ही नहीं। मुस्लिम लीग की क्यादत, जो इलेक्शन हुआ ही नहीं, जिसके जीतने की मुबारक एक दूसरे को दे रहे हैं। एनू कहते ने पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला गुआच गया लेला। और तो और इस इलेक्शन में नाज़रीन मुस्लिम लीग नून ने मुखालिफ कैंडिडेट ही कोई नहीं। पीपल्स पार्टी का तो पोस्टमार्टम ही कर दिया, पंजाब में खत्म ही कर दी, वजूद ही खत्म कर दिया। नून लीग ने अजीब इनसे दुश्मनी ली कि पीपल्स पार्टी को एक सीट भी नहीं जीती। भाई जाली इलेक्शन से जीतना था। जहां पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थी तो 2-4 सीटें मुस्लिम लीग नून को भी दे देते, पीपल्स पार्टी को भी दे देते, लेकिन उनके तो जवाल का वक्त आ रहा है, क्योंकि उन्होंने नहरी पानी में अपना रवैया ठीक नहीं किया। फिर उन्हें 18वीं तरमीम का नाम बचाने का शौक है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अब वजीर आज़म तो शायद नहीं बन सकते, जो लोग कहते थे कि है। अब वो कहते हैं शायद अपोजिशन लीडर बन जाए, बगैर पोजीशन के। कमाल अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है बाद लोगों की पीपल्स पार्टी में कि उनके वालिद सदर नून लीग के वोटों से बने और नून लीग के वजीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वोटों से बने और अपोजिशन लीडर भी बनते हैं। नाले चौपड़ियां, नाले 2-2। नाज़रीन दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब फरमाती है कि धांधली साबित करे। ओ भाई, ये तो धांधला हुआ है, इसे साबित करने की क्या जरूरत है? ये तो खुली किताब है। कहती है मैं पहली खातून हूं जिसको जेल में गई। शायद वो नुसरत भट्टो और बेनजीर की लाजवाल कुर्बानियों से आशना नहीं है। पहली दफा एमपीए का इलेक्शन लड़ा, जीती या हारी वो बाद में बात है। फार्म 47 में वो जीती। और पीपल्स पार्टी की दर्जनों खवातीन को मैं जानता हूं जिनके साथ जुल्म ज्यादती उनके वालिद नवाज शरीफ के रूहानी पेशवा जियाउल हक ने करवाया था। साजिदा मीर और दर्जनों पीपल्स पार्टी की लोग थी जब वो खुदकशी की थी। कमाल है, ये झूठ बोलते हुए देखते भी नहीं कि कितना झूठ बोल रहे हैं। और वफाकी वजीर तलाल चौधरी साहब ने जश्न लगाया यूं। यार भाई, बिहेव लाइक ए मिनिस्टर। आपका भाई जीत गया, आपके मुखालिफ कैंडिडेट ही कोई नहीं था। आपको इलेक्शन कमीशन जो आपको रास आया है, ये वो इलेक्शन कमीशन है जो जनवरी से रिटायर हो चुके हैं, जो वजीर आला को बुलाते हैं, तलब करते हैं, वुज़रा को बुलाते हैं, हालांकि कर कुछ नहीं सकते मासवाए पीटीआई को क्रश करने के। ये सुल्तान सिकंदर राजा ने पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात पीटीआई से बल्ले का निशान छीना।
فارم 47 کے جو سیاہ الیکشن کیے اس کے نتیجے میں ان کے جو بینیفیشری تھے جسٹس سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ، جس نے سیاہ ترین بدنما دور رہا، تمام آئینی ماہرین کے مطابق، تمام نیوٹرل صحافی کے مطابق، غیر جانبدار صحافی کے مطابق، ان کے بعد سلمان سکندر راجہ کی وجہ سے الیکشن چوری ہوا، اور تو اور 26ویں ترمیم آئی جس میں ایک ایسے آئینی عدالت بنائی گئی جس کے سربراہ امین الدین سب سے متنازع چیف جسٹس بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے 27ویں ترمیم آئی، اور اب 28ویں ترمیم میں زڑم تختہ NFC ایوارڈ، صوبوں کی تعداد میں اضافہ، اور پیپلز پارٹی کی لیے بری خبریں آ رہی ہیں۔ خیر ناظرین، یہ ہے کہ بلاول بھٹو ضمنی الیکشن یا سلیکشن، یہ تو آپ اپنی مرضی سے کہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی موجودہ الیکشن کمیشن اور آئینی عدالت کے ہوتے ہوئے، یا موجودہ جو ننگا نظام ہے، کیونکہ نظام ننگا اس لیے ہے کہ اسے کسی آئین قانون کی پرواہ نہیں، یہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں بجلی بند کر کے گولیاں مارے اور لاشیں بھی نہ گنی جائیں، مریض کے میں مارے گنی نہ جائیں، یا لا تعداد پرچے درج کر دیں۔ ضمنی الیکشن میں 2 صحافیوں کو اغوا کرنے کی شاکر محمود عوان بھی خبریں دے رہے ہیں، ان کا بھی نہیں پتہ کہیں ہے۔ خیر، یہ اس الیکشن کے ہوتے ہوئے اور اس نظام سے نے لوگوں کو جمہوریت سے متنفر کر دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جمہوریت سے نہیں، جمہوریت پر شب خون مارنے والوں سے متنفر ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مقبولیت عوام کی حمایت کی بجائے قبولیت، جو طاقتور حلقوں کو قبول ہو، وہ والی جمہوریت نے عوامی ترجمانی نہیں کہلا سکتی جو موجودہ حکومت ہے یہ، کیونکہ عوام میں مقبول، عوام کے ووٹوں سے نہیں، قبولیت یعنی کہ فارم 47 جعلی سے آئی ہے، تو یہ عوام کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ان ضمنی الیکشن یا سلیکشن، یہ آپ کی مرضی، اس کو جو مرضی کہیں، اس کو مسلم لیگ نون کے کہیں سگے بھائی کو دے دیا، کہیں رانا ثناء اللہ کے دماد کو دے دیا، کہیں اس کو دے دیا، کسی ایک ورکر کو ٹکٹ نہیں دی۔ یہ بھائی الیکشن تو تھا ہی نہیں، سلیکشن تھی۔ اس کھیل میں نون لیگ کے علاوہ کوئی امیدوار تھا ہی نہیں سوائے لاہور اور اس کے ہری پور کے، وہاں وہ جیتے ہوئے کو آپ نے ہروا دیا۔ اب بھی عمر ایوب صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو 26,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، اب اس سلیکشن میں کر دیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے لیے بڑے دماغوں نے سر جوڑ لیا۔ پہلے پیپلز پارٹی کو مائنس کیا جائے گا، پھر نون لیگ کی بھی باری آئے گی۔ کیا میں نے کہا؟ نون لیگ کی بھی باری آئے گی، کیونکہ گروتھ ریٹ GDP 3 سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ ملک اس طرح چل نہیں سکتا۔ اب چلانے والوں نے نظام کو بہت گھسیٹا 3.5 سے، لیکن چیخیں نکل گئی۔ یورپی یونین کی رپورٹ سے لے کے IMF کی رپورٹ کے بعد حکومت کے چہرے میں بڑا جعلی نقاب اتر گیا، اور سیاہ چہرے سے انہیں لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں کہ دسو کس لنگڑے گھوڑے تھے ریس لاتی۔ یہ تو لنگڑے گھوڑے اکیلے بھی نہیں جیت سکتے، کیونکہ اگر یہ 200 میٹر کی ریس ہے تو یہ 200 میٹر بھاگ نہیں سکتے، یہ تو 10 میٹر کی ریس کے کھلاڑی ہیں۔ تو لہذا یہ تو ان کا ہو گیا دڑم تختہ۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو اپوزیشن بردر بنیں گے، کیونکہ محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے بنایا تو وہ اس کو نہیں بننے دیں گے۔ لیکن کیسے بن جائیں گے؟ والد صدر ہر تیسرے دن دبئی چلے جاتے ہیں، 2 لوگ ان کو آصف علی زرداری کو منانے گئے، روٹے ہو پیا، تم کو کیسے مناؤں؟ انہوں نے کہا کہ جناب صدر آپ نے عدم اعتماد ہمارے ذریعے کروایا، طاقتور حلقوں نے قمر جاوید باجوہ اور اس وقت فیض حمید وغیرہ نے ہمارے ذریعے، وہ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کروایا، تو آپ نے ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں چھوڑا۔ اب آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہاں انتظامی صوبے ہونے چاہیے، اگر صوبے چلے گئے تو پیپلز پارٹی اندرون سندھ کھائے گی کتوں؟ گنجی نے تو کھانا توڑا کی تے نچوڑنا کی۔ لہذا بلاول بھٹو کی شاید اپوزیشن لیڈر بننے کی بھی نہ بات پوری ہو سکے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ نے میدان مار لیا، اور نون لیگ میدان میں گئی نہیں میرے بھائی، نون لیگ میدان میں گئی نہیں۔ ریفری آپ کا، آپ اکیلے ہی پنچ مارتے جا رہے تھے، سامنے تھا ہی کوئی نہیں، ہوا میں پنچ مارتے جا رہے تھے، اور جس نے رزلٹ تیز کیا اس نے تو آپ کا ووٹ ہی نہیں گنا، اس نے تو اپنے نمبر دیے، نتائج آگے جیت گیا۔ اب آ جاتے ہیں، اسی لیے شاید پیپلز سابق وزیر خزانہ
اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے، یہ اسد عمر صاحب کا کہنا، انہوں نے کہا ان ضمنی الیکشن کے بعد ناظرین لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پیج کسنے کی باری آ گئی ہے، پیپلز پارٹی کے پیج کسنے کی باری آ گئی، آخر میں جمہوریت کی قبر کھودنے کی سہولت کاری کرنے والی تمام جماعتیں اسی قبر میں ساتھ ہی دفن ہوں گی۔ سیاسی دفن کی بات کریں، وہ ایک ریزنیبل آدمی ہے اسد عمر صاحب، تمام جماعتیں اسی قبر میں دفن ہوں گی۔ بالآخر ان سب کو لیٹ کر جب انہوں نے نہ ان کی معاشی پالیسی ٹھیک، نہ ان کی سیاسی پالیسی ٹھیک، نہ آئینی پالیسی ٹھیک، تو پھر انہیں وزن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں بند کمروں میں گفتگو ہو گئی اور آئینی عدالت سے ایک بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے 2026 مارچ تک، جس میں انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس جمہوریت میں رہنا کیا۔ اور نواز شریف تو ویسے ہی لندن ان کا زیادہ دل لگتا ہے یا جدے، اور زرداری صاحب تو دبئی میں ماشاءاللہ بہت زیادہ پراپرٹی ہے، اللہ ان کی پراپرٹی میں اور اضافہ دے، اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال دے، حرام سے پہلے موت دے دے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف گزارش ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں آئینی عدالت میں سینئر 5 جج صاحبان بابر ستار، محسن کیانی، سمن رفت اور جاد دیگر عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، اور آئینی عدالت کے وہ سربراہ عامر فاروق، جس نے اسلام آباد کے چیف جسٹس ہونے کے ناطے مسلم پی ٹی آئی کے لیے ہر مشکل کھڑی کی، ہر دیوار کھڑی کی، اور انہیں پہلے سپریم کورٹ لے جایا گیا، پھر انہوں نے 5 رکنی بینچ نے گزشتہ روز پانچوں ہائی کورٹ کے جج صاحبان، جنہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو جس ملک میں انصاف نہ ملے اور وہ سپریم کورٹ جائے، اور وہ جن کے خلاف جائے، وہ آگے عامر فاروق اور 5 رکنی بینچ نے وکیل بھی پیش نہیں ہوا تو عدم پیروی کیس ہی خارج کر دیا۔ تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ تھا جس سے لوگوں میں امید کی کرن ہونی تھی، انہوں نے اس امید کی دیے کو ہی بجھا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جج صاحبان کیا کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ رضائن دے چکے، جسٹس اطہر منیلا صاحب دے چکے، یہ وہی جسٹس اطہر منیلا ہے جنہوں نے افتخار چودھری کے ترجمان تھے جب کمپین چلائی گئی وکلا تحریک کی، اور میں ان دنوں پی یو اے کا صدر تھا، پنجاب یونین آف جرنلسٹ، ایک ہی صدر ہوتے تھے، 77 دن جلوس نکالا، روزانہ ان سے مشاورت رہتی تھی اطہر منیلا صاحب سے، اعتزاز احسن اس کے ہیرو تھے، علی احمد کرد، منیر ملک، لطیف کھوسا، تمام وکلا تھے۔ اب وکلا آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگ پڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چند وکلا کی تو دکان چمک رہی ہوگی، اگر اسی طرح آئینی عدالتوں کی رہی تو وکلا کی تو حیثیت ختم ہو جائے گی، بند کمروں میں کوئی جائے گا، ریٹائرنگ روم میں فیصلے لکھوا کے آ جائے گا، تو پھر وکلا جو کالے کوٹ کا احترام ہے وہ کیسے رہے گا؟ اب وکلا نے کراچی بار سے نکلنے والا لاوا لاہور اور پنجاب میں پک رہا ہے، یقیناً لالچ اور خوف کی تلوار ایک طرف کوئی لہرا رہا ہے، اس کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ تلوار زیادہ ہاتھ لہرانے والے تھک جائیں گے، کیونکہ 80% سے زیادہ عوام کی اکثریت موجودہ حکومت کو جعلی حکومت، مینڈیٹ چور حکومت، عوام کی دشمن حکومت کہہ رہی ہے، اور عوام کی مقبولیت کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اور ہائیبرڈ نظام میں تو سیاستدان کٹ پتلی ہوتے ہیں، کیونکہ ہائیبرڈ نظام دوغلا نظام ہوتا ہے۔ تو اب ناظرین لگتا ہے کہ یہ اب ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، جنہوں نے مل کے سب نے پی ٹی آئی کو مائنس کرتے کرتے پی ٹی آئی کو ایک ایسا ایندھن بنا دیا، ایک ایسی مضبوط جماعت بنا دی کہ جس کے بغیر اب یہ گزشتہ روز ضمنی الیکشن کی بات کر رہے تھے، جس عمران خان نے بائیکاٹ کیا، تو ایک ان کی مسلم لیگ نون کا عہدیدار کہتا ہے کہ قیدی 804 کو ہرا دیا۔ وہ عقل کے اندھو، قیدی 804 نے بائیکاٹ کیا تھا، صرف عمر ایوب نے پیغام بھیجا جس کو آپ نے جیسے رزلٹ چینج کیا۔ ہری پور کا سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ ہری پور الیکشن پر شفیع جان معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ کیا کہتے ہیں ناظرین یہ سنیے۔ شفیع جان صاحب، جو ہری پور کا انتخابی نتیجہ ہے، اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پارٹی کو سیٹ بیک ہوا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ندیم ملک صاحب۔ دیکھیں جو کل ہری پور میں پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو نون لیگ اور اکارڈنگ ٹو فارم 47، اگر آپ فارم 45 کی بات کریں تو فارم 45 میں ہم 30,000 سے زیادہ لیڈ پہ ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح 8 فروری کو نون لیگ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اس پاکستان کے جو عمران خان کا مینڈیٹ تھا اس پہ جس طرح ڈاکہ ڈالا، تو وہی کہانی دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے اور فارم 47 کی ریزلٹ کو جو ہے وہ اویزا کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال ندیم صاحب بتاؤں گا کہ جی جو آر او تھے اور جو ڈی آر او تھے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نومنی تھے، انہوں نے ان کو تعینات کیا تھا۔ جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہاں پہ گورنمنٹ ہے، جو ہماری گورنمنٹ کو ایک بڑا پازیٹیو رول رہا ہے اس پورے الیکشن میں، یہ طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں اور میں سوال ان سے بھی بنتا ہے اور اس سوال میں آپ کے پاس بھی ندیم صاحب چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ڈے 1 سے لے کے کل رات تک کوئی پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی جو حکومت تھی اس نے کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ناظرین، شفیع کسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں تو پنجاب حکومت میں تو بھائی سانس لینے بھی حکومت کی انٹرفیرنس ہے۔ پی ٹی آئی لاہور کے صدر میاں محمود الرشید کے داماد کو 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ حماد اظہر نے خود بہت ساری ویڈیو وائرل کی کہ خود ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہے ہیں۔ ناظرین، میری اپنی رائے ہے، عملاً حکومت نے اپنے پنجے ازما لیے ہیں، لیکن جب کوئی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی عقل کل کہتا ہے نا پھر عقل سے عاری ہو جاتا ہے۔ عقل کل اللہ کی ذات ہے، انسان سیکھتا ہے، لیکن اب یہ ظلم زیادتی کے آخری بلندیوں پر ہے۔ اب ان کا زوال آئے گا، کیونکہ گولی چلا لی، شیلنگ کر لی، گرفتاریاں کر لی، ہر ظلم کر لیا۔ اب تو ظلم کے واپسی کے دن ہیں۔ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کیپٹل ٹاک میں، غالباً جیو کے ہیں، بڑے سینئر صاحب، انہوں نے مریم نواز کا دعویٰ کہ پاکستان کی پہلی خاتون جنہیں جیل میں ڈالا گیا، پیپلز پارٹی والے جواب دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ہماری بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو، فریال تارپور بھی جیل میں رہیں، لیکن ان کے تم نے مریم نواز کو جواب نہیں دینا، پیپلز پارٹی کدھر جائے؟ کویسچن مارک۔ اب سنیے مریم صاحبہ نے کیا کہا ہے۔ جو ایک بت کریٹ کیا گیا تھا، آرٹیفیشل نیریٹو کریٹ کر کے اور پوری ریاست کی پاور ساتھ اٹیچ کر کے اور پوری قوت اس کو دی گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آج پاش کیا۔ جو آرٹیفیشلی کریٹڈ چیز ہوتی ہے، چاہے وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ لیڈر ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب فرما رہی ہیں میں پاکستان کی وہ پہلی خاتون تھی جس کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی آپ کا اٹوٹ انگ ہے۔ اب مجھے آج پیپلز پارٹی کے کچھ جو رہنما ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو مریم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے آج اور یہ نشر ہوئی ہے پورے پاکستان کے میڈیا پہ، تو اس میں تو اب ہمیں انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ تمہاری محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو اور فریال تالپور یہ جو جیل گئی تھی وہ نہیں گئی تھی، صرف میں جیل گئی تھی۔ تو اب ہم کدھر جائیں، کدھر جا کے جواب دیں، ہیں کہ کیا کریں؟ وہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے ہاتھ باندھ کے اس کی پھینٹی لگا دی ہے۔ ناظر، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا میں پاکستان کی پہلی خاتون ہوں، لیکن شاید بے نظیر بلاول کو ہاتھ سے تھامے، آصفہ کو ہاتھ میں تھامے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سینکڑوں خواتین کے ساتھ جو ظلم کیے گئے۔ ہاں اس دفعہ اس سے 1000 گنا زیادہ 3.5 سال میں خواتینوں نے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، اس میں یہ کوئی بات نہیں، ان کی حکومت بازی لے گئی ظلم زیادتی کرنے میں۔ لیکن ناظرین، اب عدالتیں ان کے کنٹرول میں، میڈیا کنٹرول میں، جمہوری آزادی پر قدغن، لیکن جب بہت زیادہ حبس ہو جائے، تباہ کاری ہو جائے، اس کے بعد ہی پھر امید کی کرنیں آتی ہیں۔ وکلا کی کھلتی ہوئی کلیاں، چھوٹے چھوٹے احتجاج جس دن بڑے احتجاج میں بدل گئے تو انہیں دم دبا کر بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، یہ میرا صحافتی تجربہ ہے۔ فیصل چودھری ہمارے دوست ہیں، وکیل ہیں۔ لوگ ووٹ گھوڑے کو ڈالتے ہیں، نکل کھوتے کو آتا ہے، وہ انتخابی عمل سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ سوچنا ہوگا، انتخابی عمل سے ڈسکنیکٹ ہونا جمہوریت کو دفن کرنے کے مترادف ہے۔ خدا کے لیے اتنا ظلم زیادتی دھاندلی عدلیہ بھی نہ کرے۔ آئینی امین الدین صاحب، آپ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، آپ کو عمران خان کے وکیل نے کہا
کہ مجھے اجازت لے کے دیں، یہ کیس چل رہا ہے اس کے ہینڈل کا، تو آپ نے کہا اس عدالت میں جاؤ، تو پھر آپ آئینی عدالت کے سربراہ کیوں ہو؟ اتنی بے بسی کیوں؟ ہم تو آپ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ دردناک حالات ہیں، لیکن امید کی کرن ہے کہ اب ان حکمرانوں کے جانے کی دن شروع ہو چکے ہیں۔ جو اصل شیر ہے وہ پنجرے میں بند ہے۔ ثاقب بشیر اور متی اللہ جان اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ کچھ آیا ہے جو اصل شیر ہے اس کا اپنے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اور جو چڑیا گھر کا اور سرکس کا شیر ہے وہ باہر دہاڑے مار رہا ہے، اور جو اصل شیر ہے وہ جنگلے کے اندر ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ کچھ آیا ہے، یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ مخالف کو جیل میں ڈال کے اس کی اپیل بھی نہیں لگنے دیتے، اور پھر الیکشن کرا کے کہتے ہیں دیکھو جی مخالف ہار گیا۔ آپ ذرا باہر نکالیں نا ایک دن اسے، پھر الیکشن کرا لیں اس ملک سے۔ متی اللہ جان کے مطابق اصل شیر عمران ہے جس کو جیل میں ڈالا، اور ایک کیس بھی اوریجنل نہیں ہے، سارے فیک کیس، گواہ جھوٹے، تفتیشی غلط بیانی ثابت ہو گئی، پروسیکیوشن کچھ نہیں ثابت کر سکا، لیکن ضد، انا اور تکبر جیل میں رکھنے پر مضبوط ہے۔ ناظرین، کیا ایسے حکمران ملک میں جمہوریت کو کر سکتے ہیں؟ دوسرا، مفتی منیب صاحب کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور ممدانی ملاقات ہوئی۔ کیا پہلے یہ منیب صاحب آپ بتائیں، آپ قابل احترام ہے، کیا ممدانی کا لوگوں کے ان کے سپورٹروں کو اٹھایا گیا، ان کے تجویز کنندہ کو اٹھایا گیا؟ کیا ٹرمپ کے سخت مخالف تھے؟ کیا انہیں اغوا کیا گیا؟ کیا وہاں لوگوں کی بیوی بیٹی بہنیں اٹھائی گئی؟ کیا اس کو کیمپین چلانے سے روکا گیا؟ وہ میئر بن گئے، پر ووٹوں سے ہوا۔ ادھر کے ٹرمپ صدر تھے، بااختیار تھے، دنیا کا سب سے طاقتور ترین بظاہر ملک امریکہ، کیونکہ چین نے اس پہ بھی آلو رکھ دی ہے، لیکن اس نے جمہوریت کا قتل نہیں کیا، اس نے ووٹ نہیں کیے۔ تو یاد رکھ لیں، اچھا کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی حقیقت تسلیم کرے، آنکھیں بند کر کے دیواروں سے ٹکرے نہ مارے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا مفتی منیب صاحب؟ نہایت قابل احترام ہے کہ ماؤں بہنوں کو اٹھانا غلط ہے، جھوٹے پرچے دینے والے کے خلاف کارروائی کی جائے، مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کا، ایک چوری پر ہاتھ کاٹنے کا، 25 کروڑ عوام کی اکثریت کی چوری ہوئی، اس پر آپ ذرا تھوڑا سا فتویٰ دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو سرکاری افسر حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور سیاسی توڑ جوڑ حکومتیں بناتے اور توڑاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جو پولیس افسر اور بیوروکریسی آئین اور قانون کے مطابق جو قائد اعظم کہتے تھے آپ آئین پہ چلنا ہے، حکمرانوں کی خاطر لوگوں کے عوام پر ظلم، زیادتی، ناانصافی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی بتائیں۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو رزق حرام کماتے ہیں، IMF کہتا ہے کرپشن سب سے زیادہ ہے، کبھی اس پر بھی رہنمائی کریں۔ بانی پی ٹی عمران خان مائنس اگر پیپلز پارٹی نون لیگ اور ان کو لانے والوں سے نہیں ہوا تو یہ جھوٹے پراپوگنڈوں سے نہیں ہوگا۔ پراپوگنڈا مشین حکومت کے پاس ہے، لیکن یہ مشین جام ہو چکی ہے، نئی سورج نکلے گی۔ آج عمران خان سے ملاقات ہے، دیکھتے ہیں پھر عدالتوں کے ہوا کو پاؤں کی ٹھوکر سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا IG پنڈی پولیس، پنجاب پولیس موڑتی ہے، یا ملک میں تھوڑی سی شرم نام کی چیز رہ گئی ہے؟ فیصلہ تو حکمرانوں نے کرنا ہے، لیکن جتنی دیر کریں گے اتنی ہی سزا پائیں گے۔ یہی نظام قدرت ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ظالم اور تکبر کا عبرت انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری طرف گزشتہ روز جو پشاور FC پہ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، ہمارے 3 جوان شہید ہوئے، پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ کاش کرپشن کے خلاف بھی ہائی الرٹ ہو، جھوٹ بولنے والوں کے خلاف بھی ہو، بد دیانت اور بد کرداروں کے خلاف بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔